बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। आज 2-3 खबरें हैं, उस सिलसिले में हम आपसे बात करेंगे। पहली खबर तो यह है कि कल जो है वो इमरान खान साहब का जेल में किससे झगड़ा हुआ, इस सिलसिले में भी बात करेंगे। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि अभी तक जो है PTI या इमरान खान साहब को इस बात की उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई ऐसा आर्डर आ सकता है जिसके तहत जो है इमरान खान साहब रिहा हो जाएं और इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा हम एक और बात करेंगे, और वो बात यह है कि कल से सोशल मीडिया पे चल रहा है कि किसी ने इस इलेक्शन का बाइकाट किया, किसने किया है, इस पर भी हम बात करेंगे। अब कल जो समात अडियाला जेल में साइफर केस के सिलसिले में हुई, तो इस सिलसिले में जब वो समात स्टार्ट हुई तो उससे पहले जो है इमरान खान साहब की बहन जो है अलीमा खान साहिबा, वो भी वहाँ पहुँची है और उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई। और इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद जब समात ख़त्म हुई तो इस सिलसिले में फिर वो अलीमा खान साहिबा जो कि इमरान खान साहब की बहन है, उन्होंने मीडिया के सामने आके ये कहा कि इस वक्त जो है वो सुप्रीम जेल ने जो है वो बानी PTI चेयरमैन से बदतमीज़ी की है। और इस सिलसिले में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो बदतमीज़ी की है वो इस सिलसिले में चूँकि उन्होंने इमरान खान साहब ने जेल सुप्रीम को तुम कह दिया था, तो इस सिलसिले में जो है उसने फिर बदतमीज़ी की, ये भी बात सामने उन्होंने कहा है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जब बानी PTI चेयरमैन के साथ जब सुप्रीम जेल बदतमीज़ी कर सकता है तो आम इंसानों के साथ उनका क्या रवैया रहता होगा या क्या सलूक होता होगा। अब इस सिलसिले में अगर हम वैसे बात करें तो वहाँ जितने जर्नलिस्ट होते हैं, या एक तो वैसे ही आपको पता है कम सहाफ़ियों को की एक्सेस है, वहाँ पे बहुत कम सहाफ़ी होते हैं जो कि कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, जो कि जिनको जो कवर करने की इजाज़त है, वहाँ पे कुछ ही सहाफ़ी होते हैं। तो उसमें से एक सहाफ़ी का ये कहना है कि नहीं, वो जो बात हुई वो इस सिलसिले में ये बात हुई कि जब समात ख़त्म हुई तो ज़ाहिर है मीडिया के लोग भी थे, और इस सिलसिले में जो है इमरान खान साहब ने कोशिश की कि उनसे मीडिया से बात की जाए। तो इस सिलसिले में जो है फिर जो है वो जेल सुप्रीम ने उनको रोका। तो इस पे जो है इमरान खान साहब ने कहा कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, और मुझे तो अदालत ने ये कहा है कि इजाज़त दी है कि मैं मीडिया से बात कर सकूं। तो इस सिलसिले में फिर काफ़ी बहस और तकरार हुई, और फिर ये पता चला कि जेल के जो बड़े होते हैं यानी DIG वो भी आए, और उन्होंने फिर बिलाखिर जो है जितने साफ़ी थे उनको वहाँ से ले गए। और उसके बाद फिर जो है फिर जाहिर है कि फिर ये बात जो है इस सिलसिले हुई तो बात वही हुई है। तो ऐसा लगता ये है कि जिस तरीके से जो है इमरान खान साहब ने ये कहा था कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, मुझे तो इजाज़त दी है अदालत ने कि मैं बात कर सकूँ। शायद मेरा ख्याल यही वजह होगी और यही बात होगी जो वो अलीमा खान साहिबा इस तरीके से बात कर रही होंगी। तो ऐसा ये लगता है, ये मुबसरीन का भी ख्याल है, उन्होंने भी इस पर यही राय दी है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात हुई होगी, इससे ज़्यादा बात नहीं हुई होगी। लेकिन बहरहाल जब ये बात आगे बढ़ी तो फिर जेल सुप्रीम ने कहा कि नहीं, आप चूँकि जेल कस्टडी में हैं और इस वक्त जो है ज़ाहिर है कि कस्टडी में है, तो इस वक्त जो है वो आप मीडिया से बात नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो बात करूँगा, क्योंकि मुझे अदालत से जो है वो ये हुक्म मिला है कि मैं मीडिया से बात कर सकता हूँ। जिस पे उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास ऐसा कोई भी अदालत से हुक्म जारी नहीं हुआ है कि जिसके सिलसिले में आप मीडिया से बात कर सकें। जी, इस सिलसिले में एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि अलीमा खान साहिबा ने जो है उस वक्त मीडिया के सामने ये भी बात कही, और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो हमने एक अपील दायर की हुई, यानी अगर आपको याद होगा कि एक अपील जो है PTI के वकला ने दायर की हुई है, और वो दायर की हुई है डिसक्वालिफिकेशन के सिलसिले में। और आपको पता है डिसक्वालिफिकेशन के सिलसिले में जो है वो अभी तक जो है कन्विक्शन जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। वो अलग बात है कि 3 साल की जो सज़ा जो है वो सस्पेंड हो गई है। और ये आपको पता है कि पहले भी जो है ना वकला ने एक पिटीशन दायर की हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और उस सिलसिले में यही कहा गया है कि इस पे समाअत हो। तो कल जो है जब अलीमा खान साहिबा ने ये कहा, ख़ासतौर पे ये अपील की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो जो समाअत 3 हफ्ते से जो हमने एप्लीकेशन दी हुई है वो जो है वो कन्विक्शन की ख़त्म करने की अपील है, और उस पर उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि इस पर जल्द से जल्द समाअत की जाए, और ताकि ये कि इमरान खान साहब जो बाहर आके इलेक्शन लड़ सकें। अब इस सिलसिले में आपको याद होगा कि
یہ جو سلسلہ ہوا تھا 3 ہفتے پہلے جو اپلیکیشن دائر کی تھی، اور اس سلسلے میں پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ توشہ خانہ کیس میں جو ہے یہ ان کو سزا 3 سال کی ہوئی تھی، پھر وہ سزا معطل ہو گئی تھی، لیکن کنوکشن برقرار تھی. یعنی کنوکشن کا مقصد یہ تھا کہ بری وہ اس میں نہیں ہوئے تھے. اب اس سلسلے میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے اور قانونی ماہرین کا بھی یہ خیال ہے کہ اگر سزا معطل ہو بھی گئی ہے تو کنوکشن جو ہے وہ برقرار رہتی ہے، کیونکہ جب تک اگر، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے میرٹ پہ تو یہ کیس سنا ہی نہیں. میرٹ اس قسم کے کیس میں اگر میرٹ پہ یہ کیس سنا جاتا ہے تو پھر کنوکشن جو ہے وہ بحال ہو سکتی ہے، یعنی کنوکشن ختم ہو سکتی ہے. اور اس سلسلے میں پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کنوکشن ختم ہوتی ہے تو باقاعدہ کورٹ جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے جس میں باقاعدہ یہ لکھا جاتا ہے کہ اس آدمی کو جو ہے وہ بری کر دیا جائے. یعنی بری کرنے کا مقصد یہ کہ کنوکشن ختم ہو گئی. تو اب اس سلسلے میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوئی، لیکن چونکہ علیمہ خان صاحبہ نے کل اس بات پہ یہ زور دیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو 3 ہفتے سے ہم نے یہ اپلیکیشن دی ہوئی ہے اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی کے وکلا نے یہ جو اپیل دائر کی بھی ہے اس پہ جو ہے سماعت جلد سے جلد ہو جائے، اور سماعت ہو جائے تو جو ہے وہ عمران خان صاحب باہر نکل کے الیکشن لڑ سکتے ہیں. تو بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کو ابھی تک امید ہے کہ جو ہے سپریم کورٹ کو اس سے کوئی ایسا آرڈر آ سکتا ہے، یعنی یہ کنوکشن ختم ہو سکتی ہے تاکہ عمران خان صاحب باہر آ کے الیکشن لڑ سکیں. اب ناظرین بات کرتے ہیں بائیکاٹ کے سلسلے میں. جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ بائیکاٹ کون کر رہا ہے اس الیکشن کا، تو اس الیکشن کا 2024 کا جو 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں، اس الیکشن کا بائیکاٹ فواد چودھری صاحب کر رہے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے سابق رکن تھے. اور پی ٹی آئی کے سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر کس قدر ابھی بھی مقدمات ہیں. تو اس سلسلے میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھا ہے، اور الیکشن کمیشن میں انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کا اور میں اور میرا گروپ جو ہے اس الیکشن کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ 2024 کا جو الیکشن ہو رہا ہے. اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنے مسائل بھی لکھے ہیں، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مجھے اور میں نے اپنے پیپر جمع کرائے، اس کے علاوہ میری وائف نے جمع کرائے، میرے بھائی نے جمع کرائے، لیکن وہ سارے کے سارے مسترد ہو گئے. اور اس سلسلے میں انہوں نے مسائل کا ذکر کیا کہ میں نے جب بھی جمع کرانے کے لیے گیا تو کتنی دشواریاں ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جناب میرے ایک پلاٹ کا اس میں ذکر کر دیا گیا کہ اس پلاٹ کے سلسلے میں میرے کاغذات، یعنی وہ پلاٹ ہمارے نام تھا یا ہماری وائف کے نام تھا، تو اس سلسلے میں جو ہے میرے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جو ہے مسترد ہوئے ہیں. اس قسم کی دشواریاں کا انہوں نے اس لیٹر میں لکھا ہے. اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا حالانکہ وہ پلاٹ کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، نہ وہ پلاٹ ہے ہمارا، نہ وہ پلاٹ نہ وہ زمین ہے، کچھ اس قسم کی انہوں نے باتیں کی. تو یہ اس طریقے سے انہوں نے جو ہے بائیکاٹ کیا. لیکن ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ آیا انہوں نے کوئی جماعت بنائی ہے یا وہ کون سے گروپ کا ذکر کر رہے ہیں، یا صرف اور صرف ان کا یہی گروپ ہے، یعنی وہ خود ہیں، ان کی بیگم صاحبہ ہیں اور ان کے بھائی ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے یہ لیٹر لکھ دیا اور اس میں یہ تمام دشواریاں لکھی ہیں. اب اگر آپ کو یاد ہوگا کہ 9 مئی کے سلسلے میں جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی، یعنی کہ لوگ اریسٹ ہو رہے تھے، اس سلسلے میں فواد چودھری صاحب کو بھی اریسٹ کیے جانے کی کوشش کی، اور وہ آپ نے دیکھا کہ پھر وہ اسلام آباد کچہری سے وہ بھاگ گئے، اور وہ بھی آپ نے ساری جو ہے ویڈیو دیکھی ہوگی. پھر اس کے بعد جو ہے مسلسل جو ہے ان کے ساتھ مشکلات آنے لگیں. پھر ایک دفعہ یہ دیکھا گیا کہ انہوں نے جب یہ بھاگے تو اس کے بعد انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ میں پی ٹی آئی سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں فی الحال جو ہے سیاست سے بھی کنارہ کشی اختیار کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد دیکھا گیا کہ استحکام پاکستان پارٹی جس دن لانچ ہوئی، اس پارٹی کے اجلاس میں، لانچ ہونے والی پارٹی کے اجلاس میں جو ہے وہ نظر آئے، اور نظر آنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ منہ چھپا رہے ہیں، اور پھر پارٹی میں بھی موجود ہیں اور پھر منہ بھی چھپا رہے ہیں. تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں ان کی آتی رہیں، اور پھر بالآخر جو ہے ان کے مشکلات میں مزید اضافہ ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ اریسٹ کر لیے گئے. اریسٹ کرنے کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے ان کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں، اور وہ ابھی تک کسٹڈی میں ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے یہ کل الیکشن کمیشن کو یہ لکھ دیا ہے لیٹر، اور اس میں تمام یہ دشواریاں اپنی بیان کی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ میں اور میرا گروپ جو ہے وہ الیکشن کے لیے جو ہے 2024 کے الیکشن کے لیے بائیکاٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سماج جلد سے جلد ہو، اور یہ سماج جو ہے وہ تمام دنیا کے سامنے ہو، یعنی سماج جو ہے بالکل فری اینڈ فیئر ہو جیسے کہ تم اور سماعتیں ہوتی ہیں تاکہ دنیا دیکھے. اب بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اس نہج پہ آ کے جب اس وقت
پی ٹی آئی کے اتنے حالات خراب ہیں، اور پی ٹی آئی کو جو ہے تمام عمران خان صاحب کو تمام مقدمات میں جو ہے کسی طریقے سے بھی چھوٹ نہیں مل پا رہی ہے، تو ان کا ابھی بھی یہ خیال ہے کہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی، اور ان کو امید ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے یعنی چیف جسٹس آف پاکستان اس کنوکشن کو انڈو کر کے جو ہے وہ اپنا حکم صادر فرما دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عمران خان سے رہا ہو جائیں گے، اور پھر جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے۔ لیکن محسن کا خیال ہے کہ اس نہج پہ آ کے ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ کنوکشن ختم ہو، کیونکہ اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ایسی بہت سی ماضی میں مثالیں ملتی ہیں، اور اس طریقے سے بہت سی نظیریں ہیں، اور بہت سے لوگوں کو جو ہے اس طریقے سے فل ٹرائل کورٹ میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرٹ پہ بھی جو ہے فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے میرٹ کا تو کے اوپر تو کوئی سماعت ہی نہیں کی، اور اس پہ کوئی میرٹ پہ ابھی تک کوئی سماعت چونکہ ہوئی نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے بہت مشکل لگ رہا ہے کہ اس پہ جو ہے کوئی ایسا کنوکشن ختم کرنے کا فیصلہ آئے، کیونکہ ابھی تک جو بھی پہلے جو توشہ خانہ کیس میں جو سزا 3 سال کی ہوئی تھی وہ صرف معطل ہوئی تھی، اس میں کنوکشن ختم نہیں ہوئی تھی، اور جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ کنوکشن انڈو ہوگی، اور سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اگر وہ ہوتا ہے انڈو ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر وہ کورٹ یعنی عدالت جو ہے باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے، اور اس نوٹیفیکیشن میں باقاعدہ یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ جو شخص ہے جس کے بارے میں یہ ہو رہا ہے اس کو بری کر دیا گیا ہے، تو پھر جو ہے یہ سب نوٹیفیکیشن کے ساتھ وہ شخص جو ہے بری ہو جاتا ہے۔ تو اب تک یہ تو صرف اور صرف چونکہ میرٹ پہ نہیں سنا گیا، تو بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ ابھی 3 سال کی جو ہے سزا سسپینڈ ہوئی ہے، لیکن کنوکشن ابھی تک برقرار ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس نہج پہ آ کے ایک تو ویسے بھی الیکشن میں وقت بہت کم رہ گیا، تو اس نہج میں آ کے، اور ویسے بھی قانونی ماہرین نے یہ کہا ہے کہ چونکہ ٹرائل کورٹ میں فل ٹائم جو ہے وہ باقاعدہ اس پہ بحث ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے میرٹ پہ اس کا کیس سنا جاتا ہے، جو کہ ابھی تک میرٹ پہ اس کا کیس سنا ہی نہیں گیا ہے، لہذا یہ جو ہے کنوکشن جو ہے ابھی تک جو ہے برقرار ہے، اور ایسا نہیں لگتا کہ یہ کنوکشن جو ہے وہ ختم ہوگی۔ لیکن بہرحال ایک سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی کو یا عمران خان صاحب کو یا ان کی بہن کو ظاہر امید ہے، اور آخری فیصلہ تو ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کا ہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین اس پہ سپریم کورٹ آگے کیا فیصلہ کرتی ہے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جسٹیفیکیشن ہے تو بالکل عمران خان صاحب کو جو ہے کنوکشن ختم ہونی چاہیے، لیکن بہرحال یہ تو فیصلہ جو ہے وہ عدالت ہی کرے گی، اور جو بھی عدالت کرے گی ہم انشاءاللہ آپ کو آگے اگلے بلاگ میں بتائیں گے۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔